बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्वात में 11-12 साल के वक्फे के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, ये आग सबके दामन तक पहुँच सकती है, वफाक को ख़तरात हो सकते हैं। जो हुकूमती अशराफिया है सबसे गलतियाँ हुई हैं, सबको रियासत को दरपेश ख़तरे से फौरी निपटना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज से 11-12 साल कबल स्वात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त स्वात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गए। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो रहा है। ये एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इस पर मरहम रखने की ज़रूरत है। इक़्तिदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियाँ की हैं। सबके ज़िम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। दूसरी जानिब इमरान खान पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस असम्बली ने कानूनी और आइनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया, वो शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार के लिए जंग जारी है। इस वक्त जो है एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असम्बली ने एक कानूनी और आइनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। दहाइयों का ये जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। सेनेटर वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बड़ी कीमत अदा की है। हमने ही इस मुल्क को बचाना है। सियासत का नाम हमारे माहौल की तरह आलूदा हो चुका है। मज़हब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग इक़्तिदार की जंग है। उन्होंने कहा कि जितना भी पेचीदा मसला हो उसका हल पार्लियामान में ही है। हम बने सॉफ्ट टारगेट, लेकिन इसके लिए हम नहीं आए कि हम लगी लिपटी करेंगे इस पर। इसके लिए भी नहीं आए कि फिर से वो दहशतगर्दी सर उठाए। कल 18 अक्टूबर था, अभी वो जख्म नहीं भरे हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट टेररिस्ट इंसिडेंट। उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ है वहाँ हमारी फौज, मसला फौज के साथ क्या हुआ। जिंदा कौमें, जिंदा जमहूरी कौमें जो हैं, मैं समझती हूँ हर मसले का कितना भी तवील हो, कितना भी पेचीदा हो, अपने पार्लियामान के अंदर वो हल ढूंढ सकती है। जबकि कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 70 साला बच्चा इमरान खान बात कर रहा है कि वो मुज़ाकरात कर रहा है। वो किससे मुज़ाकरात कर रहा है, क्यों मुज़ाकरात कर रहा है, किसके कहने पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाडला फिर लाडला है। 70 साला बच्चा इमरान खान बात कर रहा है, वो किससे मुज़ाकरात कर रहा है और क्यों कर रहा है और किस हैसियत में कर रहा है, मगर लाडला फिर लाडला है। मेरे पे अगर सनमाने पे दहशत गर्दी का मुकदमा बन गया तो उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के मुज़ाकरात के बयान के हवाले से निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान ने अपने साथियों को आसरा देने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। उनकी 1-2 मुलाकातें पुरानी शनासाई की वजह से हुई हैं, जिसमें 3 आदमी तहरीक इंसाफ के थे और बाकी शनासा थे। इलेक्शन अपने वक्त मुकर्ररा पर ही होंगे, ख्वाजा आसिफ ने यह कहा। अब सवाल यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो हुकूमती वज़रा इससे लाइन कैसे हैं, और अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इमरान खान झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्या इमरान खान इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि अवाम में ये तासुर जा सके कि उनके एहतजाज के दबाव की वजह से इदारे उनके मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हैं और इसके बाद वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, या इस तरह के बयान महज मार्च की तैयारी का बहाना है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैलाब में इमरान खान ने मुहिम चलाई कि कोई पाकिस्तान की मदद ना करे। इमरान खान इस्लामाबाद में लश्कर कुशी करके पाकिस्तान को आलमी सतह पर नाकाम रियासत की तस्वीर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर 2023 में आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। इससे पहले इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इमरान खान की फरमाइश पूरी करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया। इमरान खान अब धरने को छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में
دھنگا، فساد، دھرنا، لشکر کشی کر کے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک ناکام ریاست کے تصویر میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو میں دھرنا کال آف کر دوں گا. تو میں آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اکتوبر 2023 میں منعقد ہوگا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اگلے 6 سے 8 مہینے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے وہ ان غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ جن کے مکان ٹوٹ چکے ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے. جبکہ احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جو ہو رہا ہے اس کا انجام خطرناک ہے، انجام ان کی اپنی تباہی ہے جو عوام کو اگلے مہینے تک نظر آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری نون لیگ پر ہے. خان صاحب عزت سے کہہ رہے ہیں لیکن عزت اور پیار اس حکومت کو راس نہیں آ رہا. انجام تو بڑا خطرناک ہے اور ان کی اپنی تباہی ہے. یہ آپ کو یہ بالکل نظر آ جائے گی اگلے مہینے تک. اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ نون لیگ کی ہوگی. اور یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حکمران نون لیگ کے، ان کی ذمہ داری. دیکھیں جی، خان صاحب تو پھر بھی بڑی ان کی احترام کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں، تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ احترام اور یہ عزت ان کو راس نہیں آ رہی. اب سوال یہ ہے ناظرین کہ اس لانگ مارچ اور دھرنے کے باعث ملک میں جو لاقانونیت اور امنیت اور انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیونکہ اگر عمران خان سے مذاکرات کی بات کی جائے تو ان کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کی بات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں دے دی جاتی، جب تک چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جب تک قبل از وقت انتخابات پر آمادگی ظاہر نہیں کی جاتی. اور دوسری طرف حکومت سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کا حل پارلیمنٹ ہے. عمران خان اپنے اراکین اسمبلی کو پارلیمان واپس لے کر آئیں، بیٹھ کر بات کریں. دھونس اور دھمکی سے انتخابات نہیں ہوتے. جبکہ ملک کے معاشی حالات ایسے ہو چکے ہیں ناظرین کہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلاب کے باعث قرضوں کی ادائیگیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی نظر آ رہی ہیں. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گھی، چینی، دالوں سے لے کر پیٹرول اور بجلی تک ہر چیز کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جبکہ ملک کے بیشتر حصوں میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان سارے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور سیاسی عدم استحکام کو استحکام کیسے دیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما جناب نہال ہاشمی صاحب. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب وقت دینے کے لیے. پہلے معاشی مسائل حل کرنے میں مشکلات کا آپ کو سامنا تھا، اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ابتر ہوتی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال سے پاکستان کو کیسے نکالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب؟ جی سر، آپ سے. آپ حکومت ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. دیکھیے جی، یہ پوری قوم مل کر کے نکالے گی. اور میں ابھی سن رہا تھا خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی آپ کا تجزیہ. میرے چند سوالات ہیں جو میں آپ کے ذریعے پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، کسی وزیر کو اور گورنمنٹ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، نمبر 1، کیوں ہو رہے ہیں، نمبر 2، کہاں ہو رہے ہیں، نمبر 3، اور کیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہو رہے ہیں، اور جن سے 5واں جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا وہ مجاز ہے آپ سے مذاکرات کرنے کے، اور آخری جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیا ان کی ذمہ داری ہے پاکستان میں الیکشن کرانے کا یا اگلے الیکشن کی تاریخ دینے کا. تو یہ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں آپ کے توسط سے، میں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے، ورنہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. آپ مجھے بتائیں جس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ جمہوری مذاکرات ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون 73 کے آئین کے تناظر میں ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو آپ ایک ڈوبیس ہیں.
یا آپ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یا اسے دوغلا پن کہا جاتا ہے، یا اسے جھوٹ کہا جاتا ہے، یا اس سے مکاری کہا جاتا ہے، یا اس سے عیاری کہا جاتا ہے۔ سیاست میں عیاری مکاری نہیں، سیاست بڑا کلیئر دو ٹوک چیز ہوتی ہے۔ آپ اپنے مینیفیسٹو، اپنے پلان، اپنے پروگرام کے تحت آتے ہیں اپنے مخالفین کے سامنے اور عوام کو پیش کرتے ہیں۔ جب آپ عوام اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے نقطہ نظر کو بہتر سمجھے گی تو وہ کرے گی، مگر اگر آپ کے مذاکرات خفیہ ہوں تو کس سے کر رہے ہیں آپ خفیہ مذاکرات؟ کیا واشنگٹن سے کر رہے ہیں، کیا نیو دہلی سے کر رہے ہیں، یا تیل ابیب سے کر رہے ہیں؟ یہ مذاکرات ہمیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں، مذاکرات ہیں، جو لافل مذاکرات ہوتے ہیں، جو جمہور کے تابع مذاکرات ہوتے ہیں، جو آئین کے تابع مذاکرات ہوتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ آپ سے معیشت اور ملک، الحمدللہ پاکستان نہ ڈیفالٹ کر رہا تھا نہ کرے گا۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ بڑے باشعور اور بالخصوص میڈیا نے ہمیں بہت آگاہی دے دی ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم نے روک دیا اور اب ہم پیچھے لے کے آ رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی قابل ہے، انہوں نے ماضی میں بھی ان کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے 2014-15 لیکن میں بات یہ ہے نہال ہاشمی صاحب، اکانومی کا برا حال ہے، ڈالر ایک بار پھر اوپر جا رہا ہے، آپ لوگ مان کیوں نہیں جاتے؟ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے جو خان صاحب کہتے ہیں؟ معاشی استحکام آپ سے حل نہیں ہو رہا، سیاسی عدم استحکام اس وقت چل رہا ہے، اس کے اوپر چیزیں حل نہیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اب بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو کسی ایک فریق کو تو بیک سٹیپ پر آنا پڑے گا نا۔ حکومت کا دل تو بڑا ہوتا ہے، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب مطالبات کر رہے ہیں ارلی الیکشن کی، چلیں آپ ان سے الیکشن کے اوپر بات کر لیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیں تو آپ ہٹا دیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کسی ایک فریق کو تو نیچے آنا پڑے گا نا، چونکہ اس ساری صورتحال میں عوام رل رہی ہے، 550 روپے گھی لے رہی ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کیا ایک وقت کی روٹی، اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا وہ۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی ایک فریق پیچھے نہیں آئے گا تو پھر حالات کیسے بہتر ہوں گے نہال ہاشمی صاحب؟ تو چلے میں آپ کے توسط سے 2 نام دیتا ہوں، فواد چودھری کو لگا دیں الیکشن کمشنر، یا اسد عمر کو لگا دیں، اس سے شاید خان صاحب مطمئن ہو، مگر ان کے پارٹی کے الیکشن کمیشن تو لگ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نہیں لگ سکتے ہیں۔ میں لگوانے کو تیار ہوں فواد چودھری اور اسد عمر کو پی ٹی آئی کا الیکشن کمشنر، پاکستان کے الیکشن کمشنر کا لگانے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو آپ مہنگائی کی بات کریں تو کیا عمران خان کے دور میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی تھی؟ کیا انہوں یاد نہیں ہے کہ نواز شریف نے 30 روپے پہ آٹا چھوڑا تھا؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ نواز شریف صاحب نے 2018 میں جب ان کو حکومت دی گئی تھی تو پیٹرول 60 پہ تھا، ڈالر 100 پہ تھا؟ تو یہ جس اسپیڈ سے لے کے اوپر گئے تھے، 2018 میں پینڈیمک تھا، 2018 میں ایسے حالات تھے نہال ہاشمی صاحب، جو حالات ابھی عمران خان کی حکومت میں تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، 100 سال میں اس سے بڑی کوئی وبا نہیں آئی، اس وبا کی صورتحال میں بھی ہم نے اتنا زبردست ڈیلیور کیا ہے، اس کے بعد ہم نے حالات کے اوپر کنٹرول کیا۔ 2018 میں تو یہ حالات نہیں تھے نا فواد صاحب؟ آج ہی میں نے پڑھا اخبار میں جی، اور یہ آڈیٹرز نے بھی کہہ دیا ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وبا کا بھی فائدہ اٹھایا، اس میں بھی کرپشن کیا ان کے اداروں نے اور ان کے لوگوں نے، ان کے وزیروں نے، ان کے کارندوں نے۔ انہوں نے بیماروں کو نہیں چھوڑا، مریضوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پینڈیمک میں جو امداد ملی اس میں بھی انہوں نے ڈاکہ مارا، اور آج یہ سیلاب زدگان کو امداد جو ملنے جا رہا ہے اس کے اوپر روک لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مت دو۔ اور میں عمران خان صاحب سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، جو وہ کہتے تھے 10-12 ارب انہوں نے کلیکٹ کیا، اور پچھلے جو انہوں نے کلیکشن کیا تھا پکار کے وقت 4 ارب، ان کا آڈٹ کب کروائیں گے؟ تو جہاں ان کا ایک دھندا لگا ہوا ہے، یہ مانگے تانگے کا دھندا لگا ہوا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کو بھی مانگے تانگے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ حکومت اپنے طور طریقے سے چلتی ہے، یہ اپنی دلی خواہش لیکن نہال ہاشمی صاحب جس طرح آپ کی جانب سے حکومت چلائی جا رہی ہے، اگر آپ نے آئینی مدت پوری کر لی، 10 ماہ آپ کی آئینی مدت ابھی ہے، اگر حکومت ایسے ہی چلتی رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ عام انتخابات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ چونکہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، لگتا ہے کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گئے سر۔
دیکھیے ہم پاکستان کو معاشی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی اور دہشت گردی کے اس بحران سے نکالیں گے۔ نمبر 2، عمران خان کو میرے طرف سے اجازت ہے اور پی ٹی آئی کو، لانگ مارچ کریں نہیں، شارٹ مارچ کریں بالکل اپنے گھر میں کریں، شارٹ پہنے، واک کرنے جائیں، کوئک مارچ کریں، سیاست کو کوئک مارچ کریں، دہشت گردی سے، بد امنی سے، کرپشن سے، ڈکیتی بول کے قوم کو ڈسبلائز کر کے یہ نہ کریں۔ اور لانگ مارچ اگر کر رہے ہیں تو جائے پارلیمنٹ کے اندر، ابھی وہ الیکشن جیتے ہیں، قوم کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ نہ کریں، بے توقیری نہ کریں، لوگوں کی ووٹوں کی توہین نہ کریں، جمہوری نظام کی توہین نہ کریں، الیکشن کے پروسیس کی توہین نہ کریں، وہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے جو طریقہ کار ہے اس کی۔ تو ان کے پاس شارٹ مارچ بھی میں نے بتا دیا، لانگ مارچ بھی بتا دیا اور کوئک مارچ۔ لانگ مارچ صرف ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، جو آپ کو عوام کے لیے جو ریلیف دینا دے، جو آپ کو تقریر کرنا ہے آپ نے تو مشورہ دے دیا، لیکن عمران خان صاحب نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا سر، تو پھر کیا کریں گے آپ نہال ہاشمی صاحب؟ پھر کیا آپشنز باقی رہ جائیں گے آپ کے پاس؟ ہم اس کو شارٹ مارچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، لانگ مارچ کو نہیں تو کیسے کر دیں گے نہال ہاشمی صاحب؟ وہ اگر وہ لاکھوں لوگ لے کر آ گئے، وہ تو جب زیادی صاحب جب وہ لانگ مارچ کریں گے تو ہمیں انہوں نے تو بتا دیا ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسے شارٹ مارچ کر دیں گے۔ 22 کروڑ لوگوں کی ول کو جو ہے نا چند ہزار لوگ بدل نہیں سکتے، اور ایسے لوگ نہیں بدل سکتے جو اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ قرضہ لیا پاکستان کی تاریخ میں، ایک بھی پروجیکٹ نہیں لگایا، کرپشن کیا، مہنگائی کی، ان کو کوئی یہ جواز ہی نہیں بنتا ہے، لوگ ان کے پیچھے آئیں گے نہیں۔ یہ کر کے تو دیکھیں، ایسا شارٹ ہوگا کہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ یہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں کریں، ہم اس کو شارٹ کر دیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے بڑے زبردست حلیف ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں شیخ رشید احمد، انہوں نے آج بڑی اہم ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے، ہمیں اسمبلی میں اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ نواز شریف کی تا حیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہو جائے گا، اکتوبر اور نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ کیا واقعی اکتوبر اور نومبر فیصلہ کن ثابت ہو رہا ہے؟ اور جس میٹنگ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے اس سے؟ نہال ہاشمی صاحب کیا کامنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں، جو آدمی خائن ہو، جو آدمی ڈبل سٹینڈرڈ ہو، شیخ رشید پہلے بتائیں کہ میٹنگ ہو کس سے رہی ہے، پنڈی میں کون میٹنگ کر رہا ہے، اس کا نام تو بتائیں شیخ رشید، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس وزارت کے عہدے پہ فائز ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے ہے، وہ تو پتہ نہیں کس کی کون سی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے علم میں جو میٹنگ ہے وہ تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے علاوہ کون سی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی میٹنگ؟ جو زیدی صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، جو آئین کو سمجھتا ہوں، جو پارلیمنٹ کو، جمہوری نظام کو، اداروں کے آئین و قانون کے، اس کے تحت وہ تو بیچارے اپنے پروفیشنل میٹنگ کر رہے ہیں، اپنے پروفیشنل کام کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کا کام ہی نہیں سیاست کرنا۔ ان کے ISPR کے DG صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، جناب باجوہ صاحب نے کہا ہم سیاست میں نہیں، تو یہ شیخ رشید ان کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس پہ شیخ رشید کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ آپ ایک منظم ادارے کو جو آئین اور قانون کی پاسداری کرے، جو ملک کی حفاظت کی بات کرتی ہے، آپ اس کو بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں سیاست میں، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، اور ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ حکومت نہال ہاشمی صاحب کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ نہیں تو آپ زیدی صاحب اس کو ذرا سے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں کہ کن کے خلاف ایکشن لیا۔ دیکھیں، جن کو الزام لگا رہے ہیں ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ، مجھے امید ہے کہ 1-2 روز میں DG ISPR صاحب آئیں گے اور شیخ رشید صاحب کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں نا، پھر عمران خان صاحب تو قبل از وقت انتخابات پر بزد ہیں، وہ تو کسی صورت میں بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ کہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، تو ایسے میں استحکام کیسے آئے گا؟ نہال ہاشمی صاحب سیاسی استحکام کی بات ہے نا۔ اب اگر پارلیمنٹ چاہے گی، اور پارلیمنٹ جن کی اکثریت ہے اور پرائم منسٹر سمجھیں گے جو انہیں اختیار دیا گیا ہے آئین کے تحت، تو وہ کروا دیں گے۔ اکتوبر میں نہیں کرائیں گے، سپٹمبر میں کروا دیں گے 2023 کے۔ بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ۔
آج سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل خواجہ حارث نے موقف پیش کیا کہ جرم کی ساخت کو ترمیم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر تب ہی کارروائی ہوگی جب کرپشن ثابت ہو۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ کیا ان جرائم کے خلاف دوسرے قوانین موجود ہیں؟ آمدن سے زائد اثاثوں میں کرپشن یا بے ایمانی ہونا ضروری ہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ سوال اہم ہے کہ نیب قانون عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ کیسے ہے؟ اگر عام شہری کے حقوق ہیں تو قومی مفاد اور معاشرے کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، دونوں حقوق کے مابین توازن ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ انفرادی فائدے کو معاشرے کے حقوق سے منسلک کر رہے ہیں۔ اگر دیگر فورمز پر کیسز جائیں تو کیا ہوگا؟ اس پر معاونت کریں۔ یہ سوال اہم ہے کہ نیب قانون عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ کیسے ہے؟ وکیل پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ نیب قانون کا اطلاق ماضی سے کرنے پر ہمارا اعتراض ہے۔ کیا بڑی کرپشن کرنے والے کو سہولت دینا مناسب ہوگا؟ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا صرف غیر مناسب ہونے پر قانون کالعدم ہو سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے جسے نیب قانون سے استثناء نہ ملا ہو؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ مالی فائدہ ثابت کے بغیر کسی فیصلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ نیب قانون کے مطابق ججز کو بھی استثناء نہیں۔ پاک فوج کو نیب قانون سے کیوں استثناء دیا گیا؟ عمران خان نے درخواست میں فوج کے احتساب کا نقطہ کیوں نہیں اٹھایا؟ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیسز میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ نیب نے آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب نے 4 اپیلیں واپس لینے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ نیب نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اپیلوں کی مزید پروسیکیوشن ایک لا حاصل مشق ہوگی۔ آصف علی زرداری کے خلاف دستاویزات کی فوٹو کاپیاں بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہیں۔ نیب نے اپنی درخواست میں موقف پیش کیا ہے کہ دستیاب دستاویزی شواہد قانونی شہادت کے مطابق نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ اورسس ٹریکٹر، ARY گولڈ، پولو گراؤنڈ، SSG کوٹیکنا میں آصف علی زرداری بری ہو گئے تھے اور نیب نے آصف علی زرداری کی بریت کو 2015 سے چیلنج کر رکھا تھا۔ اب سوال ناظرین یہ ہے کہ اگر یہ بریت 2015 سے چیلنج تھی تو اب تک گزرنے والے وقت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا دور اقتدار بھی آتا ہے۔ کیا عمران خان کے دور حکومت میں بھی نیب کو کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے جس سے یہ بریت والا فیصلہ معطل ہو سکتا؟ جبکہ اس سے قبل میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت پر بھی یہی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ کہاں ہے وہ کرپشن کے ثبوت جن کا دعویٰ عمران خان صاحب کی احتساب کی ٹیم کیا کرتی تھی؟ کیونکہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کی جاتی تھیں، جن کے ثبوت دینے کا وقت آیا تو ثبوت موجود ہی نہ تھے، جن کے باعث سب کو رہائی ملی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان کو ان کی ٹیم نے حقائق کے بالکل برعکس باتیں بتائیں اور وہی باتیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بھی کی جاتی رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث سب کو بری کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر قادر پٹیل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف علی زرداری کریں گے، لہذا وہ آصف علی زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں۔ ممکن ہے یو ٹرن خان کو ان سے معافی کی درخواست کرنا پڑ جائے۔ عمران خان کو ابھی ایک جیالے نے شکست دی ہے، عام انتخابات میں ان کا مقابلہ جیالوں سے ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے وہی انہیں پتھر ماریں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناء اللہ نے کرنا ہے۔ اس بیان کے بعد لگ تو یہ رہا ہے کہ اگر عمران خان احتجاج کی کال دیں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے تو حکومت ان کو فوری طور پر گرفتار کر لے گی، اور اگر ایسا ہوا ناظرین تو کیا ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں یا اس کی بھی تیاری کی جا چکی ہے؟ اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب تاج حیدر صاحب اور سینئر تجزیہ کار جناب عمار مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا۔ تاج حیدر صاحب، پہلے آپ بتائیے گا کہ قادر پٹیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں عمران خان کو آصف علی زرداری سے اپنے بیانات پر معافی مانگنا پڑ جائے، تو کیا ایسی کوئی پلاننگ چل رہی ہے؟ نہیں، پہلے یہ ہو چکا ہے کہ نیب کے بنائے گئے تھے اور آصف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد جنہوں نے وہ کیس بنائے تھے انہوں نے یہ ان کا بھی بڑا فن ہے کہ آ کے اور گھٹنا پکڑ کے معافی مانگی تھی۔ تو شاید قادر پٹیل اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ
آپ کسی کو 10 سال 12 سال جیل میں رکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کیس نہیں ہے، اور وہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے، تو اسے سزا تو مل گئی اور اس کی جو بدنامی ہوئی اور تمام چیزیں ہوئی وہ الگ ہوئی. تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک جو شواہد ہیں ان کو چیک نہ کر لیا جائے، اچھی طرح سے دیکھ نہ لیا جائے، جو بھی حقائق ہیں ان کو دیکھنا لیا جائے اور اس پہ لیگل اوپینین لی جائے کہ جناب کیا یہ شواہد اور حقائق جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں عدالت میں لے جایا جائے، اور کیا یہ کیس جو ہے یہ عدالت اس میں سزا دے سکتی ہے یا نہیں. اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو پھر آپ اس کیس کو لے کے ہی نہ جائیں عدالت کے اندر، کیونکہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے ملزم کو، ایکیوزڈ کو، اس کا جو ہے وہ کس طریقے سے کنسپشن وہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اس کا ڈیمیج تو ہوتا ہے جس پارٹی کے خلاف. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب کی بریت کے خلاف نیب نے اپیلیں واپس لینے کی درخواست ظاہر کر دی ہے. پی ٹی آئی والے تو اسے بھی NRO2 کا نام دے رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ ان کا معاملہ اور ان کا موقف ہے، لیکن میں ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں اور وہ یہ ایک طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تک کیس نہ لے جایا جائے عدالت میں جب تک کہ ایسے شواہد موجود نہ ہوں کہ جن میں عدالت جو ہے وہ سزا دے سکے، کیونکہ قانون کا بھی آپ کو پتہ ہے، قانون شہادت کا بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں جناب اس میں سزا ہو سکتی ہے اور اس میں نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کے پاس وہ شواہد موجود نہیں ہیں تو یا تو آپ محنت کریں، تھوڑی سی شواہد تلاش کریں، یہ کریں، لیکن کوئی بھی ایسا کیس کہ جس کے اندر کنوکشن نہ ہو سکے اور اس میں آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں اور ہر جگہ پروپیگنڈا شروع کر دیں، میرے خیال سے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور انسانی. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا آپ کا کہ کوئی بھی ایسا کیس جس میں آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوں اس کو پھر آپ عدالت میں نہ لے کے جائیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عمار مسعود صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج عمران خان کی درخواست پر، نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ نیب ترامیم ہوئی اسی لیے ہے کہ موجودہ حکومت کو NRO مل سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور NRO2 کا جو نام دے رہے ہیں اس چیز کو؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے تاج حیدر صاحب کے ساتھ مدعو کیا. تاج حیدر صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں ان کی ہمیشہ سے جمہوریت پسندی، حق گوئی اور انسانی حقوق کی علمبرداری کا بڑا دل دادا رہا ہوں. تو بہت شکریہ اس بات کا، اس بہانے ان سے ملاقات کی. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس سوائے دوسروں پہ الزام لگانے کے کوئی اور حل ہے ہی نہیں. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، لیکن اس نفرت کا نہ ان کے پاس جواز ہوتا ہے نہ ان کے پاس حل ہوتا ہے. ہم نے خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ نیب ایک کمپرومائز شخص کے حوالے کر دی گئی، اور جس طرح سیاسی قائدین کے خلاف، فریال تالپور کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف، شاہد خاقان عباس کے خلاف جس طرح کی کیمپین چلی اور بنا ثبوت کے کسی کو 6 مہینے، کسی کو 1.5 سال جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تک ہوا کہ اینکروں نے ٹیلی ویژن میں کاغذوں کا پلندہ لہرایا اور کہا یہ ثبوت ہے، اور اگلے دن اس پروگرام کی بنا پر لوگوں کو گرفتار کر لیا. یہ مقدمات جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہمیشہ یہی عذر سامنے آیا کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہی موجود نہیں. نیب ترامیم کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ایک نقطہ بہت اہم. پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں سے 75% ترامیم عمران خان کے دور میں عمران خان کی کابینہ کی مرضی سے ہوئی. دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیب جیسے ادارے کو اس سماج میں، اس سسٹم میں رہنے کا حق نہیں ہے. نیب جیسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس FIA ہے، جب آپ کے پاس اینٹی کرپشن ہے، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، تو یہ ایک ادارہ جو ایک ڈکٹیٹر نے سیاسی انتقام کے لیے بنایا تھا، اس ادارے کے رہنے کا جواز نہیں. اب مسئلہ یہ ہے، آپ سوال پوچھیں گے کہ یہ حکومتیں اسے ختم کیوں نہیں کرتی.
تو اس کے لیے عمران خان کا بیان سامنے ہے. آپ ختم تو بالکل نہیں کرنے کا سوچ سکتے. آپ اگر اس کے قانون میں کچھ ترامیم کرنے کی بات کریں, کچھ اس کے اندر اصول قاعدے وضع کرنے کی بات کریں, تو عمران خان جیسا کوئی ایک شخص غلغلہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ NRO 2 ہو گیا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میری رائے میں نیب جیسے ادارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور آپ کی رائے آ گئی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے عمار مسعود صاحب, پھر میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. اور سوال ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب اپنے ووٹر اور سپورٹرز کے ذریعے ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن کیا دھرنے کے ذریعے یا تصادم کے ذریعے وہ یہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے کہ اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. ایک بریک لینی ہے مجھے ناظرین, اور بریک کے بعد دوبارہ حاصل. تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاج حیدر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو پاپولیرٹی کے زوم میں مبتلا ہیں. ان کی جماعت کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے کہاں پر کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپشن ہے کہ مختلف جگہوں پر ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر یہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, گو کہ ان کی اپنی حکومت ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتائیں گے. لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سندھ میں بھی اگر وہ کہیں پر بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگ تیار ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ نہیں, آئیں تشریف رکھیں, ہمیں ایسے کیا مسئلہ ہے. اس بہانے ذرا اور کسی سیلاب زدہ علاقے میں اگر وہ آئیں گے تشریف رکھیں گے تو شاید ان کو وہ حالات بھی پتہ چل جائیں کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور جو لوگوں کی مصیبتیں ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جائے. ہم تو بالکل بھلی کری آیا سائیں اچو ویو ہوتے اما مہمان آئے کہ آپ ہمارے تو ان کو مہمان بنانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی کے جماعت کے رہنما قادر پٹیل صاحب نے آج ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے اس کا فیصلہ رانا ثناء اللہ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے نا سر کہ کیا صرف احتجاج کی کال سے انہیں جیل میں رکھنا مناسب ہوگا؟ قادر پٹیل فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, اور دوسرے یہ کہ قادر پٹیل میں ایک سینس آف ہیومر ہے, اور وہ ہر بات بڑے مطلب اس طریقے سے کہتے ہیں کہ سننے والے کو بھی لطف آئے. ان کا ایک سینس آف ہیومر بھی ہے. لیکن بہرحال یہ وزارت داخلہ کو دیکھنا ہے, میں اسے فالو بھی نہیں کر رہا کہ کہاں لانگ مارچ ہوگا, کیا نہیں ہوگا. چلیں اس پر اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا سر. یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں, ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ گرفتار کیا جائے انہیں, بالکل نہیں سمجھتا. وہ باہر رہیں گے تو غلطیاں کرتے رہیں گے اور جیل میں چلے جائیں گے. تو یہ جو ایک موقع ہمارے ہاتھ میں ہے کہ وہ غلطیاں کریں اور مطلب ہر 5 منٹ میں بیان بدلیں یہ تمام, کیونکہ وہ ایک لائف اسٹائل ہے جو ان کا ہے, اور جس طریقے سے وہ لائف اسٹائل جس کو کہ پریچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ خود اعتبار آ جائے کہ ہاں واقعی یہ ہوا تھا. تو اب یہ ایک عادت بنتی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں, لیکن جتنی جلدی جذبات ابھرتے ہیں اتنی جلدی بیٹھ جاتے ہیں. جب تک تاج حیدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمار مسعود صاحب کہ عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں اگر ان کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. تو تاج حیدر صاحب تو اس رائے کے بالکل مخالف ہیں. ہمارے لیے لوگوں کا شعور بلند ہوگا. چلیں جی, شعور بلند ہوگا, پتہ چلے گا کہ جھوٹ کی سیاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. یعنی فائدہ مند تو آپ کے لیے ہوئے نا. عمار مسعود صاحب, اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کامیابی نہیں ہوتی عمران خان صاحب کو اور وہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیتے ہیں, تو جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ اصل میں اگر لانگ مارچ کے حوالے سے آپ دیکھیے, خان صاحب کے 2 بیانیے ہیں اور دونوں ہی ایک طرح سے شکست خوردہ بیانیے ہیں. اس میں بہتان بھی ہے, الزام بھی ہے, اور کچھ جو ہے دروغ گوئی سے بھی کام لیا گیا ہے. ایک طرف وہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, اداروں کے سربراہوں کو للکارتے ہیں اور
برے برے القابات سے نوازتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں میرے مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات ہر وقت ہونے چاہیے۔ اچھا، میں نے ہر جگہ سے پتہ کرایا، جتنے سورسز تھے سب کو دوڑایا، اور وہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہوتی تو شاید وہ اڑتی ہوئی جاتی، لیکن میری جتنی بساط تھی میں نے ہر جگہ سے رابطہ کیا، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ایک لفظ بات ہے، یہ دروغ کوئی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ خبریں پھیلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، یہ ان کی جماعت میں ان کے بہت سارے لوگ خان صاحب کے موجودہ سیاسی طرز عمل سے ایگری نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جماعت جس طرح تشکیل پائی تھی 2018 میں، سب کو پتا ہے، ٹیلی فون کالز پہ تو اسمبلیاں بنی تھی اس ملک میں۔ اب وہ سارے لوگ عمران خان صاحب سے کھچے کھچے رہنے لگے، تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو جماعت سے بھاگنے سے روکنے سے پہلے خان صاحب یہ طفل تسلیاں دے رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی ہے، آپ میری بات یقین کیجئے اور اس کو بار بار چلائیے، عمران خان کے کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ مسلسل اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے سر عمار مسعود صاحب؟ اس لیے کہ عمران خان کا اصل مقصد نہ الیکشن تھا نہ لانگ مارچ تھا، اصل مقصد ان کا ایک تعیناتی تھا، اور وہ اس تعیناتی کو اپنے نام سے کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا اس حوالے سے۔ وہ تعیناتی کا فیصلہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، انہیں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ وہ جو کچھ اس سماج میں کرنا چاہتے تھے، اب دھیرے دھیرے ہر روز کے حساب سے اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ عمران خان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے مٹھی میں ریت پکڑی ہو اور وہ ریت روز بروز سرک رہی ہو اس کے ہاتھ سے، تو اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز میں سائفر سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے تک ہر چیز میں جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ وہ آج تک عمران خان صاحب نے ان آڈیوز کی تردید نہیں کی، تو وہ اب یہ جو تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے، عمران خان کو بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہیے، انہیں زیادہ سے زیادہ تقریریں کرنے دینی چاہیے۔ چلیں جی تاج حیدر صاحب، اب صورتحال کافی دلچسپ پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے بھی ضمنی انتخابات میں 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، حکومت تو کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی نشستیں کم ہوئی ہیں، تو اگر اس پہ ری الیکشن ہوتا ہے تو پی ڈی ایم اور زیادہ محنت کر کے ان حلقوں کے اوپر اور زیادہ سیٹیں نکال سکتی ہے، چونکہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ میں، یعنی آپ کے اگینسٹ میں اگر عمران خان صاحب کھڑے نہیں ہوتے، کوئی اور ان کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے تو فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو مزید محنت کر کے پی ڈی ایم مزید نشستیں نکال سکتی ہے اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں دوبارہ۔ دیکھیے، یہ ضمنی انتخابات تو ظاہر ہے کہ عام انتخابات نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی منشور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، الیکشن کیمپین بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اور سیدھی سی بات ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو حزب اختلاف تمام کی تمام سیٹیں جیتے تھی، تو حزب اختلاف کو ایک ایج ہوتا ہے اگر انتخابات غیر جانبدارانہ منصفانہ ہوں جیسے کہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن مبارکباد کا مستحق ہے اس بات پہ کہ منصفانہ انتخابات۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان والے انتخابات تک اپنی مقبولیت برقرار رکھ بھی پائیں گے؟ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے